बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद करें। मंडे का दिन है जनाब, और मंडे के दिन जैसे ही हम आते हैं तो आपके तमाम काम जो है वो प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड गुजार कर आ रहे होते हैं और उसके बाद जो है आपकी तमाम जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको आप प्लान करते हैं कि किस तरह से आपने निभानी है। और इसी के साथ जो है इंसान को हमेशा अच्छी सोच के साथ जो है अपने दिन का आगाज करना चाहिए। और अच्छी सोच भी आप तभी ला सकते हैं जब आप खुद जो है बड़े एनर्जेटिक होंगे, आपके अंदर जो है वो हौसला भी होगा, आपके अंदर बर्दाश्त भी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके अंदर होंगी ना तो आप अपने दिन को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी कि इंसान जो है, हसद जो है वो एक बहुत बुरी चीज़ है, एक बुरी बला है। हसद से बचना चाहिए जितना हो सकता है, अपने आप को जो है महफूज रखना चाहिए। हसद हमेशा जो है आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी हसद की आग में जल रहे होते हैं, तो लिहाजा अपनी मुस्कुराहट से जो है वो इन तमाम चीज़ों को आप झेल सकते हैं और उसको उसके जो किरदार तक जो है वो आप पहुंचा सकते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि जब आप मुस्कुराते हैं और अपनी कामयाबी से। तो लिहाजा इसके साथ साथ एक अच्छी बात भी करूंगी कि अभी हम सर्दियां जो हैं वो गुजार रहे हैं, तो माशाल्लाह से सर्दियां, मुल्तान का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। और जब सर्दियां आती हैं तो इसमें वायरल डिजीज़ भी होती हैं, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही उस तरीके से, उस वजह से जो है बीमारियां भी उसी तरीके से बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें। सेहत अच्छी होगी तो आप अपने तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे साथ हमारे रूही के रिपोर्टर बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिलाल से हम इनकी बीट से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। तो आज हम इनसे जानेंगे इस टाइम जो मुल्तान में जितने भी हमारे डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने रोड्स की यहाँ पर जो है कितनी बुरी हालत है। अच्छा, इसके अलावा फ्लाई ओवर्स बन रहे थे, वो भी अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सके, उस हवाले से भी जानेंगे। सुई गैस के हवाले से भी जानेंगे, इसके साथ साथ मैपको के हवाले से भी जानेंगे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टाइम जो 2023 में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, तरक्याती कामों के हवाले से जान लेते हैं, वो कितने पूरे किए गए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 2023 में जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाने थे, मुल्तान शहर के दो बड़े प्रोजेक्ट्स से जो महकमा पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम बनाए जा रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के। लेकिन इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स का मैं जिक्र करूं जिनमें नादराबाद फ्लाईओवर शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो हेड मोहम्मद वाला रोड था, 12 किलोमीटर का। और इसके साथ ही जो मुल्तान शहर के अगर रोड्स की बात करते चले, जिनमें अहम रोड्स जो हैं शहर के, नवाबपुर रोड है, 4 साल से कंप्लीट नहीं हो सका। इसी तरह हमारा हजूरी बाग रोड है 9 नंबर से लेके गेंटागढ़ चौक तक, और इसी तरह जो है गेंटागढ़ से दौलत गेट चौक तक जो है वो वाटर वर्क्स रोड। ये तीन बड़े रोड्स हैं और दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेड मोहम्मद वाला रोड का और नादराबाद फ्लाईओवर का। इन्होंने पांचों प्रोजेक्ट्स ने जो था वो 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसमें गवर्नमेंट के भी जो थी गफलत थी पंजाब गवर्नमेंट की, और इसके साथ ही जो है जो अदारे, जिन अदारों ने ये बनाना था उनकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सके। सबसे पहले हेड मोहम्मद वाला रोड की अगर हम बात करते हैं तो हेड मोहम्मद वाला रोड जो है तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस रोड को बनते हुए। डोल रोड किए जाना था, पिछली गवर्नमेंट में इसकी मंजूरी हुई थी इस रोड को बनाने के हवाले से, क्योंकि ये एक सिंगल रोड था। सिंगल रोड से ही तमाम इजला की तरफ और दूसरे सूबे की तरफ, इवन के बलोचिस्तान की तरफ भी इसी रोड से गुजरकर जो गाड़ियाँ जाती हैं। अब इस रोड पे नादर बाईपास चौक से लेके हेड मोहम्मद वाला तक ये 12 किलोमीटर का रोड जो बनाया जाना था, 1.5 साल का अरसा हो चुका है। इसके ऊपर जो लागत आनी थी वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ये बनाया जाना था।
اب دیکھیں یہ ایک پروجیکٹ تھا جو 2023 میں کمپلیٹ ہونا تھا. پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم اس کو جو ہے تقریباً 1 سال میں مکمل کر لیں گے. نہ ہی تو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو مکمل کیا گیا, نہ ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا جا سکا کہ اس کو مکمل کیا جائے. اب جو مین وجوہات ہے اس کو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو پریشانی ہے. اب دیکھیں یہ 12 کلومیٹر کا روڈ تھا جو لوگوں کا, اسی روڈ کے اوپر جو سنگل روڈ تھا اس کے اوپر لوگوں کا کاروبار تھا. ایک تو لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا, دوسرا روڈ نہ بننے کی وجہ سے جو سنگل روڈ تھا آلریڈی اس کو بھی جو ہے اکھاڑ دیا گیا. اکھاڑنے کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. ایک تو روڈ ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے, دوسرا جو ہے ٹریفک کی روانی بڑی متاثر ہوتی ہے اس روڈ پہ, کیونکہ آلریڈی ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ کیونکہ ڈبل روڈ بنایا جا رہا تھا. اب پروجیکٹس تو بنانے شروع کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی حوالے سے جب ہماری محکمہ ہائی وے, پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی, ایکسین جو جس کی زیر سرپرستی یہ روڈ بنایا جا رہا ہے, ان سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ یہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے, فنڈز نہیں ہیں. حالانکہ فنڈز بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن کام جو ہے سست روی کا شکار ہوتا ہے. ایک دوسرا پروجیکٹ جو ہے ملتان شہر کا نادر آباد فلائی اوور کا ہے, یہ بھی تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اس پروجیکٹ کو بھی بنتے ہوئے. یہ پروجیکٹ اس لیے بنایا جانا تھا کیونکہ فلائی اوور کا, کیونکہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف سنگل روڈ تھا, شیر شاہ جو روڈ تھا اس کے اوپر بھی یہی مسائل تھے, ٹریفک کے مسائل تھے. ایک طرف تو لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی تھی اسی روڈ کے اوپر, ریڑیاں لگائی ہوئی تھی, ریڑیاں جب لگائی ہوئی تھی بڑی ٹریفک جو انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف جاتی تھی, بڑی گاڑیاں, ان کو گزرنے میں بڑی پریشانی کا سامنا, ایون کہ ایمبولینس کو گزرنے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اچھا, لوگوں نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کا درینہ مطالبہ تھا کہ جی کہ فلائی اوور کو بنایا جائے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ نے سٹیپ لیا, اس کو بنانے کی کوشش کی, پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی سربراہی میں وہ بھی پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے نادر آباد فلائی اوور. ابھی تک 2 سال مکمل ہونے کے باعث جو ہے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کو مکمل نہیں کیا گیا. اب وہاں کے جو کاروبار تھے, کاروباری حضرات تھے, جن لوگوں کی وہاں پہ دکانیں تھی, کروڑوں روپے کی دکانیں جو تھی, وہ مکمل طور پر وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ موو ہونے پر مجبور ہو گئے. کیونکہ ایک طرف اگر ہم اس روڈ کی طرف جائیں, میں نے خود بھی وہیں پہ جا چکا ہوں, لوگوں کی اکثر کالز بھی آتی ہیں کہ اس کے اوپر رپورٹس بنائیں, مجھے خود بھی آتی ہے کیونکہ میں پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی بیٹ کرتا ہوں. تو لوگوں کی ایک تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ, دوسرا جو ہے جو ٹھیکیدار ہے, جو ٹھیکیدار بنا رہا ہے اس روڈ کو, اس ٹھیکیدار نے جو ہے روڈ کو مکمل طور پر جو ہے مٹی کے ڈھیر لگا کے بند کر دیا. اب وہاں سے گزرنے والی نہ تو وہاں پہ کوئی گاڑی جاتی ہے بڑی, نہ کوئی ایمبولینس جاتی ہے. ایمبولینس جاتی ہے, اس کے متبادل کوئی راستہ نہیں نکالا گیا. یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے. اب دیکھیں, ابھی تو تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے بارشیں ہوئی ہیں. اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں, جب بارشیں ہوتی تھی کہ فلائی اوور کے نیچے پانی جمع ہو جاتا تھا. جب پانی جمع ہوتا تھا, نہ تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی نکاسی آب کا سسٹم تھا, نہ کوئی متبادل راستہ تھا. وہاں کے جو رہائشی ہیں, گارڈن ٹاؤن کے رہائشی ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹ کے رہائشی ہیں, شیر شاہ روڈ کے رہائشی ہیں, ان کو بڑی پریشانی کا سامنا تھا, تاجروں کو بڑی پریشانی کا سامنا. تھرڈ جو ہے, یہ جو روڈ بلاک کیا ہوا ہے, ایک تو ٹریفک کا مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا لوگوں کا مین مسئلہ جو آ رہا ہے, لوگوں کی جو شکایات ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ٹھیکیدار کی طرف سے پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا. جو مٹی ڈالی جاتی ہے فلائی اوور کو بنانے کے لیے, یا وہاں پہ جو مٹی استعمال ہوتی ہے, وہ گرد بن کے جو ہے وہ لوگوں کے وہاں پہ جو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں مٹی گرد کی وجہ سے. اسی طرح جو روڈز کی اگر ہم بات کریں, روڈز کے حوالے سے, روڈز میں جو ہے نواب پور روڈ ہے, تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس روڈ کو جو ہے وہ سیوریج منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 2018 کے بعد جو ہے اس روڈ کو جو ہے وہ توڑا گیا تھا. بالکل ٹھیک ٹھاک روڈ تھا. لوگوں کی یہی شکایات ہے کہ جی سیوریج کا جو پائپ لائن ڈلی ہوئی تھی وہ بھی بہتر تھی, لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اب اس کو کیا توڑا گیا, کیا وجوہات تھی, یہ ساری لوگوں کی شکایات ہے. اب اس کو بھی تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن اس کو بھی مکمل نہیں کیا. سیوریج لائن تو ڈال دی گئی ہے, لیکن سیوریج کا جو ایشو تھا لوگوں کا وہ حل نہیں ہو سکا.
اب سیوریج لائن بھی ڈال دی گئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے گھروں کے باہر پانی کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے روڈز ہیں جو مکمل کیے جانے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جس طرح جو ہے ہیلتھ کے منصوبے پہ کام کیا, اگر ہم دیکھیں ملتان شہر کے اندر کارڈیالوجی کا منصوبہ تھا, کارڈیالوجی فیز 2 کا, نشتر 2 کا, بہت جلد کام کمپلیٹ ہوا, جو تقریباً 9 سال سے اس روڈ کے حوالے سے بھی تو انہوں نے کافی جو ہے وہ روڈز پہ نواب پور روڈ پہ بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود جو ہے تقریباً چکر لگا چکے ہیں, کمشنر کو بھی انسٹرکشنز دے چکے ہیں کہ اس روڈ کو مکمل جو ہے کیا جائے جلد سے جلد, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام سٹارٹ نہیں ہو سکا. صحیح. اچھا جی, یہ تو ہو گیا اس حوالے سے کہ ابھی جو ہمارے ترقیاتی کام ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے, ابھی بہت ساری یہ بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے یہ چیزیں فنڈز نہیں ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے کچھ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر لوگوں کے اس میں بڑی پریشانیاں ہیں نا کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کنفیوژن میں ہی لوگ چل رہے ہیں. تو جب تک چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتی تب تک میرا خیال میں یہ چیزیں بھی ہماری جو ہیں وہ اسی طرح مسائل کا ہم شکار رہیں گے. الیکشن لوگوں کا مطالبہ ہے جی, الیکشن ہر بندے کی دیکھیں, اب فنڈز نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ الیکشنز فنڈز آئیں, روڈز کمپلیٹ ہوں. جو ابھی تو یہ بھی اس پہ بھی چل رہا ہے کہ شاید ملتوی ہو جائیں, کچھ بھی, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں ہم بات کرتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے آتا ہے نا کہ سوئی گیس کا سب سے بڑا ایشو, اس کے ساتھ پھر لوڈ شیڈنگ, ابھی اتنے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہم بلال سے ڈسکس کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اسپیشلی سردیوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گیس ہی میسر نہیں ہوتی, جس سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل, کیونکہ آپ کا گھر کا ناشتہ نہیں بن پاتا, صبح کے ٹائم میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, بچے بھی اسپیشلی جو ہے. اچھا اتنی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میسر ہے اور وہاں پر جاتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا, اور بہت ساری ایسی ہیں جہاں بالکل آتی ہی نہیں ہے, اور کسی طرح سے کہ گیس کا پریشر ہی اتنا نہیں ہے. بالکل ایسے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا جو ہے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کیا اس کو بہتری کی طرف لایا بھی جا رہا ہے یا بس یہی صورتحال برقرار ہے؟ بالکل آسما, آپ نے جیسے بات کی ہے کہ سوئی گیس کی قیمتوں میں آئے روز جو ہے وہ اضافہ تو کر دیا جاتا ہے, لیکن گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا جو ہے وہ عوام کو کرنا پڑتا ہے. اب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو ملتان کی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں گیس جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ گیس کا وہاں پہ اگر ہوتی بھی ہے تو بڑا کم پریشر ہوتا ہے. اگر ہم اندرون شہر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اندرون شہر میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ جو گیس کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے, تقریباً دن میں 5 سے 6 گھنٹے جو گیس آتی ہے, صبح دوپہر اور شام 1-2 گھنٹے کا ٹائم رکھا گیا, اس ٹائم بھی جو ہے وہ گیس اگر ہوتی ہے تو بڑا کم پریشر ہوتا ہے. اس کی مین وجہ جو ہے گیس کے کم پریشر کی وہ یہ ہے کہ جو لائنیں ڈالی گئی تھی اس کی سوئی گیس کی جن سے گیس جاتی ہے وہ تقریباً بڑی پرانی لائنیں ڈالی ہوئی ہیں, کیونکہ ملتان اور راولپنڈی یہ 2 واحد اسٹیشنز تھے جن کو 1956 سے یہ لائنیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہماری نہ ہی تو سوئی گیس کمپنیوں کو اور نہ ہی حکومت کو فرصت ملی ہے کہ ان کو چینج کر دیا جائے. اور وہ لائنیں جو ہیں وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں, جیسے ہم نے روڈز کے حوالے سے بات کی, روڈز کو جو ہے وہ سیوریج منصوبوں کے تحت یا کسی اور وجہ سے توڑا جاتا ہے تو انہی روڈز کے نیچے سے جو ہے وہ سوئی گیس کی لائنیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اب جب کسی واٹر سپلائی کی لائن کے لیے یا سیوریج منصوبے کے لیے یا کسی اور وجہ سے ان روڈز کی کھدائی کی جاتی ہے تو وہ یہ جو سوئی گیس کی لائنیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو یا تو پھر ان کو نئی لائنیں ڈالی جائیں, کیونکہ اس ٹائم موقع پہ تو نہ تو سوئی گیس انتظامیہ کی ٹیم ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. اب جب ہوتی ہے تو ایک تو وہ گیس کا لیکیج ہوتا ہے, ایک تو جب گیس لیکیج ہوتی ہے وہ بھی جو ہے صارف کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ وہ جس کا بل 250 روپے, ابھی جیسے آپ نے گیس کے بلوں کی بات کی تو جس کا بل جو تھا 250 روپے یا 300-400 روپے آ رہا تھا گیس کا بل, اس سے زیادہ نہیں آتا تھا. اب وہی اگر آپ نے بات کی ہے, ہمارا ایک ڈرائیور ہے روہی ٹی وی کا ہی, اس کا مہینے کا بل آتا تھا 200-300-400 روپے, اب اس کا مہینے کا بل 22,000 روپے آیا ہے. آپ ایک دم سے اتنا زیادہ کیوں؟ 22,000 روپے بل آیا. اب پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں. اب وہ اس کے لیے شکایات کے اندراج کے لیے وہاں پہ گیا بھی ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گیس آتی نہیں ہے, دوسرا بل بہت زیادہ ہے, تیسرا
شکایت کا اندراج کیا ہی نہیں جاتا. اب دیکھیں کسی کا گیس کا کم کا پریشر ہے تو نمبر تو دیا گیا ہے ان کا کہ 119 پہ آپ کال کریں. لوگوں نے کمپریسر لگا کر جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں جو ہے نا وہ مشین استعمال ہو رہی ہے. کیا جی اچھا اس سے کیا ہوتا ہے آپ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. جس کے گھر چلو تھوڑی بہت اگر گیس کا پریشر آ بھی رہا ہے تو وہ تو آپ کی طرف ہی آ گیا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک سوسائٹی ہے اس میں 100 گھر ہیں, 100 گھروں کے اندر 20 گھر بھی اگر کمپریسر کا استعمال کر رہے ہیں, 10 گھروں میں ایک گھر بھی کمپریسر کا استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 10 گھروں کی گیس جو آنی ہے تھوڑا بہت پریشر ہو رہا ہوگا وہ بھی بالکل نہیں آئے گا ان کے گھروں میں. جس ٹائم ظاہر سی بات ہے آج جیسے کہ اسکول بھی میرا خیال اوپن ہو گئے ہیں, بچے اسکول جانا شروع ہو گئے تو صبح کے اوقات بڑا لوگوں کو مسئلہ یہ بڑا پریشانی کا سامنا ہے. اب دیکھیں جو بندہ ایک ہزاروں روپے میں بل بھی ادا کرے اور دوسری طرف اگر ہم اس کے متبادل اگر ہم بات کرتے ہیں سوئی گیس کے جس میں لکڑی ہے, کوئلہ ہے اور ایل پی جی ہے, ایل پی جی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہے, جو اوگرا کا ریٹ ہے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن مارکیٹ کے اندر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو پلانٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں یا دکاندار ہیں انہوں نے اپنا ریٹ مقرر کیا ہوا ہے. اچھا سلنڈر والا بھی تو انہوں نے اپنا ایک میرا خیال میں سوئی گیس والوں کی طرف سے تھا. سلنڈر کا پروجیکٹ بھی جو تھا وہ نومبر 2022 سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے. وہ بھی خاطر چل تو رہا ہے لیکن اس کا نہ تو انہوں نے پراپر طریقے سے کوئی کمپین کی نہ ہی تو لوگوں کو اویئرنیس ملی کہ وہ کس طرح لے سکتے ہیں. اب پچھلے سال انہوں نے 2030 میں جو نومبر 2022 سے سٹارٹ ہوا 2030 کے سٹارٹ تک تو جو ہے وہ فری ہوم ڈیلیوری دیتے رہے. اب انہوں نے جو ہے وہ چارجز رکھ دیے. اب جو بھی منگوائے گا اس کے چارجز. وہ منصوبہ تو ٹھیک تھا اگر پراپر طریقے سے کمپین کی جاتی, پراپر طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی کہ وہ کس طرح جو ہے وہ سلنڈر لے سکتے ہیں. اب دیکھیں باہر سے جو ایل پی جی خریدے گا, جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ایل پی جی کی قیمت جو ہے وہ باہر جو اوگرا کا ریٹ ہے اس سے 20-30-40 روپے جو ہے وہ فی کلو گرام کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک سلنڈر خریدتے ہیں تو تقریباً ہمیں 400-500 روپے کا جو ہے وہ ریٹ کا ڈیفرنس ملتا ہے. ایک تو یہ ہے, دوسرا جو ہے سردیوں میں خاص طور پر جو ایل پی جی استعمال کرتے ہیں گھروں میں سلنڈر پھٹنے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. اچھا مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے جس کی وجہ سے آج تک میں نے گھر میں سلنڈر نہیں رکھا اسی وجہ سے. گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بس رہتے تو یہ نہیں رکھ سکتی. بالکل ایسی ہے کیونکہ سلنڈر کا جو ہے وہ بڑا جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ لوکل مٹیریل استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی سوئی نادن گیس کمپنی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہمارا سلنڈر ہے 11.8 kg کا سلنڈر تھا, وہ جو سلنڈر جو بھی خریدے گا اس کا مٹیریل بھی اچھا ہوگا, پھٹنے کی بھی جو ہے وہ گارنٹی ہوگی. اس کے بعد جو گیس ہوگی وہ بھی بنسبت کے مارکیٹ کے, اگر آپ مارکیٹ سے گیس خریدتے ہیں وہ بھی لوکل گیس ہوتی ہے. جو ایل پی جی جو آپ ان سے خریدیں گے سلنڈر کی صورت میں سوئی نادن گیس کمپنی کی طرف سے وہ اچھی ہوگی. منصوبہ تو ٹھیک تھا لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ خاطر خوانی ابھی تک دیکھیں ہم تقریباً یہ 1.5 سال ہونے کو ہے لیکن ابھی تک جو ہے میرا خیال کوئی 12-13 ہزار سلنڈر سیل ہوئے ہوں گے. تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے بالکل. اسی طرح آپ غریب آدمی کے لیے جیسے کہ جس کے گھر آلریڈی لگا ہوا ہے میٹر لگا ہوا ہے سوئی گیس کا, وہ 20-22 ہزار روپے, میں نے جیسے کہ ڈرائیور کی بات کی جس کا 250-300 روپے کا بل تھا, 20-22 ہزار کا بل بھی پے کرے, ایل پی جی بھی خریدے, یا اگر لکڑی خریدتا ہے تو لکڑی اس کے لیے خریدنی بڑی مشکل ہے کیونکہ سردیوں میں لکڑی کی قیمت بھی جو 1000 روپے فی من کے حساب سے مل رہی ہوتی تھی وہ بھی تقریباً جو ہے ابھی اس ٹائم اگر ہم لکڑی کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر وہ بھی 1500, 1600, 1700 روپے فی من کے حساب سے. اچھا ابھی میرے خیال میں نئے کنیکشنز کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں, نئے کنیکشنز تو لگائے ہی نہیں جا رہے. نئے کنیکشنز کے متبادل جو تھا یہی سلنڈرز والا پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے جن لوگوں کے ایون کے ڈیمانڈ نوٹس پے ہوئے تھے, جنہوں نے میٹرز کے پیسے پے کیے ہوئے تھے, ان کے نومبر 2021 سے جب یہ مکمل طور پر پاکستان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تو اس کے بعد ایک میٹر بھی نیا نہیں لگایا گیا. اب دیکھیں جن لوگوں نے نیا گھر بنانا ہے ان کو تو ظاہر سی بات ہے سوئی گیس کا اگر میٹر لگوانا ہے تو وہ تو میٹر ہی نہیں لگوا سکتا, اس کے لیے بڑے پریشانی ہے, بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر لوگوں کی سوئی گیس کے حوالے سے یہ زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ جی کہ جو ان کا نمبر دیا گیا ہے یا اگر ہم شکایت کا وہ تو کوئی بھی ابھی ادارہ اٹھا لیں, چاہے آپ میپکو اٹھا لیں, چاہے آپ سوئی گیس کا ادارہ اٹھا, کوئی بھی آپ جہاں پر ابھی اس ٹائم ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں آپ وہاں کمپلین کرنے جائیں گے تو آپ کو کوئی رسپانس بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسی. سیکنڈلی جو فون نمبرز دیے گئے ہیں بلوں کے پیچھے
وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اٹینڈ ہی نہیں ہوتی. ہاں اٹینڈ کیا وہاں سے آتا ہے آپ کا یہ نمبر جو ہے وہ عارضی طور پہ بند ہے, مطلب آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے. تو کیونکہ میں خود بھی یہ پرابلمس جھیل چکی ہوں, اس لیے مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے میٹر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, دین آپ کے لیے اتنے ہیں کہ ایک عام بندے کے لیے جو ہے وہاں پر جانا اور نیا میٹر لگوانا اور اس کا کنیکشن, وہ ایک عذاب ہے سب سے بڑا. اور سیکنڈلی آپ کا اسی طرح گیس کا تو بس بھول ہی جائے نا کہ گیس کے کنیکشن آپ کو ملیں گے, لیکن اسی طرح سے ہم میپکو کی بات کریں تو آپ کو وہاں پہ بھی میٹر, جن کے لوگوں کے میٹر کاٹ کے لے گئے ان کو بھی دوبارہ لگانے میں جو ہے وہ اتنا انہوں نے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوپ کے حوالے سے, بات کروں گی ہیلتھ کے حوالے سے, ہیلتھ ٹپس دینے جا رہے ہیں. سوپ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں. سردیوں کے تحفہ ہی ہوتا ہے ویسے سوپ, گرمیوں میں بھی پیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اسٹارٹر کے طور پر جو ہے وہ اپنے کھانے میں وہ سوپ جو ہے وہ پیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے آپ کو جیسے نزلہ, زکام, کھانسی, کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا راحت پہنچانے کے لیے سوپ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. ایک تو آپ سبزیوں کا سوپ بھی بنا کر پی سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ جو لوگ جو ہے وہ سبزیاں اس طریقے سے نہیں کھا سکتے شوق سے, بہت کم سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ اگر ان کا سوپ بنا کر پی لیں تو اس سے کیا ہوگا, آپ کو وائٹامنس بھی ملیں گے جو آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے. سیکنڈلی آپ جب کوئی بھی سوپ بناتے ہیں, یخنی گھر میں بنائی جاتی ہے اسپیشلی دیسی چکن کی, تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. ایک تو آپ کے جسم کو گرمائش پہنچاتی ہے, جس طرح ابھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اس لحاظ سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آپ کو جو ہے وہ بچاتی ہے. آپ کا جو ہے انہضام جو ہے وہ بالکل بہترین رہتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, جس طرح سبزیاں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں, چکن ایڈ کیا جاتا ہے, کارن سوپ ہوتا ہے اسپیشلی, آپ دیکھیں کارن سوپ بھی بہت لوگ شوق سے پیتے ہیں کیونکہ اس میں اب ڈفرینٹ ورائٹیز بھی ہیں, تو جس طریقے سے دل چاہتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بنا کر پی سکتا ہے. باہر اسپیشلی ہوتا ہے کہ سم ٹائم جس طرح مجھے بہت زیادہ شوق ہے تو ہم لوگ آئے دن جو ہے وہ سوپ پی رہے ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزلہ, زکام اور کھانسی میں آپ کو بہت زیادہ راحت ملتی ہے. آپ کے اسپیشلی چیسٹ انفیکشن جس کو ہوا وہ اس کے لیے یخنی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو یہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ جب سردیوں میں ہو تو آپ جیسے ڈرائی فروٹس ہو گیا آپ ان کا استعمال کریں, سوپ کا استعمال کریں, تو یہ چیزیں آپ کو ہیلدی رکھتی ہیں. اچھا, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, اپنی صحت کے حوالے سے ہم اس طریقے سے اپنا دھیان نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں, لیکن یہ اسی طریقے سے آپ کے جسم کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں. لہٰذا اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آپ اچھی اور آرگینک چیزوں کی طرف واپس آئیں, اور گھر میں اسپیشلی جو ہے وہ آپ باہر کی بجائے میرے خیال میں گھر میں بھی آپ جو ایزیلی تو اب تو گھر میں جو ہے آپ بنا سکتے ہیں, سبزیاں ڈالیں, کارن ڈالیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چکن بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ چکن بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, تو چکن کے بغیر جو ہے وہ سوپ تھوڑا سا ادھورا سا دکھائی دیتا ہے. اس میں ساسز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, لیکن ساسز کا استعمال جو ہے وہ آپ ذرا کم کریں, لیکن اس کا سوپ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے جو بچے ہیں, اسپیشلی بچوں کو بھی جو ہے وہ آپ سوپ جو ہے وہ لازمی پلایا کریں, اسپیشلی جو چھوٹے بچے جس طرح اسکول گوئنگ ہوتے ہیں نا 2-3 سال کے, ان کو آپ دیسی جو ہے اگر یخنی ان کو بنا کر دیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ویسے وہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں گھر میں پہلے دیسی مرغیاں پالو اور ان دیسی مرغیوں کا جو ہے نا آپ گوشت بھی کھاؤ اور اس کی یخنی بھی بناؤ, تو وہ بڑی بہترین ہوتی ہے. ایسے ہی اب آج کل کے دور میں دو مرغیاں ڈھونڈتی رہتی ہوں, دیسی انڈے ڈھونڈتی رہتی ہوں, دیسی گھی ڈھونڈتی, میں آج کل میں انہی چیزوں پہ لگی رہتی ہوں. تو کیونکہ یہ چیزیں اب اس دور میں اب جا کے نا آپ کے لیے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں. ایک تو خالص چیزیں, ہم کو پیور چیزیں ملنا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہو گئی ہے, لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو, تو آپ ڈھونڈیں اور اچھی غذا کا استعمال جو ہے نا وہ آپ لازمی کریں. بالکل ایسے ہی ہے. سوپ پیتے ہو تو بلال تم؟
सूप बिल्कुल पीते हैं, सर्दियों में तो सूप पीना चाहिए वैसे भी बंदे को। जैसे देसी की बात करें, देसी तो नामुमकिन हो चुका है। अब देखें, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, घर में बंदा रहे, चलो जिसका घर इधर मुल्तान में है वो तो बंदा पी सकता है कि कहीं से ढूंढे। जिस तरह आप अकेले रहते हैं वो अपना दुख बयान करने लग जाते हैं हाँ कि भाई अब हमने करना क्या है, तो खाना बनाना, देसी घी ढूंढ लिया, अंडे ढूंढ लिए, ढूंढ के करेंगे क्या, बनाएगा कौन, बना के खुद बनाओ ना, ये चीजें आनी चाहिए। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इंसान घर में अब क्या भैया मैं अंडा भी बॉईल नहीं कर सकता या मैं इस तरह की चीजें भी बना नहीं सकता। वो चीजें सारी बंदा कर तो लेता है, लेकिन आपको मैं चाय भी नहीं बना सकता। नहीं, चाय शायद तो बंदा बना लेता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम ये कहना चाहूंगा कि हमने 2 महीने हो गए मीटर की दरख्वास्त दी हुई है, गैस की मीटर। गैस के मीटर की? और इतना जनाब अली परेशान है, सर्दियों में तंग हो गए हैं, ना गैस मिल रहा है ना लकड़ियाँ, इतनी महंगी हुई है, बस परेशान है। तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया? क्या कहते हैं वो? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज 15 दिनों से जंग में से सूरज के लेकर इतनी ठंड पड़ी हुई। ये आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? मैं जंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जंग से। ठीक 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 ठीक, चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि हर जगह यही मसाइल, हर जगह यही मसाइल है। दरख्वास्त तो उन्होंने दी हुई है, अब ये उन्होंने ये नहीं बताया ना कि किस वक्त क्यों दरख्वास्त दी हुई है, मीटर उतार के ले गए या नए मीटर की? कॉल पे हैं हमारे साथ? नहीं है। अच्छा, नए मीटर की अगर दरख्वास्त दी हुई है तो वो तो उसको देने का फायदे नहीं है। वो भी ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नवंबर 2021 से जो है वो मुकम्मल तौर पर नए मीटर पर पाबंदी, नए मीटर पर पाबंदी इसलिए आयद की गई है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीटर्स है उनको देने के लिए गैस नहीं है। जब हमारी ये बात होती है, अब RLNG पे लेके आ रहे हैं, जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं RLNG पे लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि जो LPG की जो कीमत है उसी बराबर अगर जितनी आप गैस इस्तेमाल करेंगे, पहले गैस का ये फायदा होता था कि गैस का बिल कम आता था। अब RLNG पे जब कनेक्शन लेके जा रहे हैं तो जो सोसाइटीज में वो जो बिल आ रहा है तो वो तकरीबन 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। ऐसे ही है। अब तो जिस तरह कीमतों में इजाफा किया गया है, चाहे आपके पास गैस आ रही है या नहीं आ रही, वो आपका बिल ऐसे समझे फिक्स हो गया, आपके पास आ रहा है, फिक्स हो गया। और उसके बाद मीटर रेंट उसमें अलग लगाया गया है, GST टैक्स अलग लगाया गया है और 1-2 और टैक्स ऐड किए गए। अगर आप उसमें गैस इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, वो 3-4 चीजें मिला। अच्छा, मैं खुद इन 2 दिनों में, यकीन करें, मैं तो खुद, हम लोग बड़े परेशान रहे हैं कि इवन खाना बनाने से भी हम महरूम थे, मतलब खाना भी नहीं बनाया जाएगा। इवन कि अभी ये देखो कि प्रेशर ही नहीं आएगा। खाना अगर जो बंदा घर में खाना नहीं बनाएगा, बाहर से खाना, मतलब सुबह से खाना बन रहा और रात को तकरीबन 8-9 बजे जो है वो खाना हमारा तैयार हुआ है, तो खुद आइडिया लगाओ कि उसका क्या हाल होगा, क्योंकि उसमें से 2-3 घंटे तो गैस चली गई। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप गोश्त वगैरह बना रहे हो, बीफ बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो आपको टाइम लगता है। अच्छा, आप उसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तब भी उसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा, उसके साथ आप कोई सब्जी वगैरह ऐड करते हैं तो देन उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है ना, मेरी कोई लगता है ऐसे हांडी बनी सुबह से लेकर रात को। तो इस पे बात करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ हैं जी सलीम रजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवाइज़र इंचार्ज हैं वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब इदारे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी तारिक संजरानी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम बात करेंगे एक तो इस हवाले से कि मुहतसिब इदारा जो है, वफाकी मुहतसिब इदारा, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मकसद क्या है, और उसके साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे इस टाइम लोगों के क्या क्या मसाइल हैं और ये किस तरह से लोगों के मसाइलों को जो है वो हल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जो है तारिक साहब से जानेंगे इस टाइम जो नौजवानों के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं,
ہمارے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بزنس کی طرف جو ہے وہ نہیں آ پاتے, نوکریوں کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں, اور جس طرح سے ابھی پاکستان کے حالات ہیں اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نوکریاں نہیں ہیں. تو کس طریقے سے جو ہے ایک اچھا بزنس مین بنا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ بزنس کی طرف لا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے ان سے جانیں گے اور ان کی جرنی بھی جانیں گے, ان کی جرنی کیسی ہے. سر سب سے پہلے تو ہم وفاقی محتسب ادارے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا, کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ایکچولی جو وفاقی محتسب کے ادارے ہیں یہ کمپلیننٹ فرینڈلی یا جس کو آپ عوام دوست ادارے آپ کہہ سکتے ہیں. موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم, آپ کے علم میں ہے کہ یہ اوور کراؤڈڈ ہے, اوور برڈنڈ ہے, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں وفاقی محتسب کے ادارے قائم کیے گئے. پہلا جو ہمارا وفاقی محتسب کا ادارہ تھا وہ 1983 میں وفاقی محتسب کے نام سے یا فیڈرل اومبڈسمین کے نام سے معرض وجود میں آیا. صحیح. اس کے بعد ہم پھر سبجیکٹ اسپیسیفک محتسب پہ چلے گئے, اور اب ہمارے پاس انشورنس کے محتسب ہیں, ہمارے پاس بینکنگ ہے, ہمارے پاس ہیریسمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بھی موجود ہے ایک محتسب, اور پھر ہمارے ہاں وفاقی ٹیکس محتسب بھی ہیں. اچھا, یہ جو محتسب کے ادارے ہیں یہ بیسیکلی میل ایڈمنسٹریشن جو سرکاری اداروں کی ہے یہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی بد انتظامی ہے, بد عنوانی ہے, تو ایک طرح سے یہ ایک چیک ہے ان پر. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام تر حکومتوں کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گڈ گورننس ہو اور اس کے ساتھ سروس ڈیلیوری ہو. تو یہ دونوں کام بہت خوش اسلوبی سے یہ وفاقی محتسب کے ادارے کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو میں نے وفاقی سطح پہ آپ سے بات کی, لیکن ہمارے ہاں صوبائی سطح پر بھی ہر صوبے میں ایک صوبائی محتسب موجود ہے. آزاد کشمیر میں بھی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ محتسب کا کام جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو شکایت آتی ہے ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں, اس کو ریڈریس کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے اس کی ہم شکایت کا مداوع کریں, اس کی داد رسی کریں. اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانون کی نظر میں شاید اس طرح سے ہم اس کی داد رسی نہ کر سکیں, لیکن کامن سینس پریویل کرنی چاہیے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو یہ ادارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جو ہمارے عدالتی نظام پر بہت زیادہ برڈن ہے اس کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم پہ. اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں کنفرنٹیشنل جو موڈز تھے وہ نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پر ہے کہ آپ ریکنسائل کریں چیزوں کو تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. تو میل ایڈمنسٹریشن ایک بہت ہی وائڈ ٹرم ہے اپنا, جس کو بد انتظامی کہتے ہیں. اسی کے گرد جو ہے نا محتسب کا ادارہ گھومتا ہے کہ آپ کو بار بار کہیں سے نوٹس آ رہے ہیں, قانون کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, بے توجہی ہے, آپ کی بات کوئی سن نہیں رہا, آپ کی شکایت کا مداوع نہیں کر رہا, غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو یہ ادارہ ایک طرح سے واچ ڈاگ کے طور پہ وہ کام کرتا ہے. صحیح. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں جہاں کیسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ بہت دیر لگ جاتی ہے. ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے لیے تو صبر ایوب چاہیے اور قارون کا خزانہ چاہیے, لیکن یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کو 60 دن کے اندر فیصلہ کر کے دے دیتے ہیں. 60 days یعنی 2 مہینے میں آپ کو فیصلہ کر دیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو پھر ہم متعلقہ اداروں سے اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس آنے کا بھی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. ایک عام کاغذ پر, سادہ سے کاغذ پر آپ اپنی شکایت ہمیں لکھ دیتے ہیں جس کی کوئی فیس نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے لیے کسی وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہیسل فری ہے. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ معمولی سی بھی آپ کو, یعنی یہ بغیر کچھ خرچ کیے 60 دن کے اندر آپ کو فیصلہ کر دیتے ہیں. ہاں, اگر آپ ایگریوڈ ہیں, اس میں ایگریوڈ کمپلیننٹ بھی ہو سکتا ہے یا ایجنسی متعلقہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ریویو پیٹیشن ایک فائل کر سکتے ہیں. صحیح. وہ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں اپیل میں. وہاں پر بھی یہ ہے کہ عام طور پہ 30 days کے اندر ہی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. ہماری ہیلپ لائنز ہیں سارے کے سارے. وفاقی انشورنس محتسب کی ہیلپ لائن ہے 1082. ہماری ویب سائٹ ہے www.wfimh.gov.in.
FIO.gov.pk. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان پرسن آ کے ہمارے دفتر میں شکایت درج کرا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو بائی پوسٹ بھیج سکتے ہیں, کوریئر سے بھیج سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں, ہیلپ لائن پہ آپ ڈال سکتے ہیں. تو مختلف طریقے. ہمارا ہیڈ آفس وفاقی انشورنس محتسب کا کراچی میں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پھر علاقائی دفاتر ملک کے 7 جگہوں پر ہیں, جن میں ملتان بھی شامل ہے, لاہور ہے, سکھر میں ہم نے لاسٹ ایئر ایک نیا دفتر کھولا ہے. اس کے علاوہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی. تو ہم ڈور سٹیپس تک جانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ان اداروں کی بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں میں نہیں آئی. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کس جگہ پر جانا ہے. اور ویسے بھی مسائل اتنے ہیں لوگوں کے لیے, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. پھر اچھا اداروں کو لے کر تو ویسے ہی ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوا ہوا ہے. ویری ٹرو. ہاں. اچھا جی, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, اس کے ساتھ ہی سر سے جانیں گے سر, آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ اچھا بزنس مین جو ہے وہ کیسے بنا جا سکتا ہے. نوجوان اس ٹائم ہمارے بہت سارے ہم کہیں نا کہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ نوجوان کنفیوژن کے شکار ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کیریئر کو چنتے ہیں آپ, یا کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تو وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ سمپل دیکھیں کہ لوگ FA کر رہے ہیں, BA کر رہے ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر باہر کے ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں جو نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ 13 سال بعد ہی کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ لوگ 30 سال کے ہو گئے ہیں, PhD کر رہے ہیں, لیکن وہ خرچہ ان کا والدین اٹھا رہے ہیں. ایک تو یہ کنسیپٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو حکومتی سطح پہ کسی طرح سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اس کی کیا مقصد حکومتی سطح سے, کہ آپ کو دوسرے ممالک میں ٹریک کیا جاتا ہے. جب بھی بچہ 8th کلاس کے بعد جاتا ہے تو اس کو ٹریک کیا جاتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, کیا یہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے, کیا یہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, کیا یہ اچھا آرمی پرسن بن سکتا ہے, جس بھی شعبے میں جانا چاہے, IT میں جانا چاہے, تو اس کو ٹریک کر کے اس کو اس شعبے میں لایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نوجوان ہوتے ہیں, ان کو پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, کوئی کیریئر پاتھ نہیں ہوتا, تو وہ جو جہاں پہ ان کو زمانہ لے جائے, جہاں پہ ان کو حالات لے جائیں, تو اس طرح اسی طرف جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں. پراپر طریقے سے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی ادارے میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی ادارے میں بھی آپ نے جہاں بھی داخلہ لے لیا, آپ کو کوئی نہیں بتایا جاتا. آپ کو اساتذہ نہیں بتاتے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس چیز میں بہتر ہیں, یا آپ کا پوٹینشیل یہ ہے. کہ پوٹینشیل کے اوپر ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ کا ایک رجحان ہے, لائک آپ کا اگر رجحان میڈیا کی طرف تھا تو آپ میڈیا میں آئے, یا مجھے نہیں پتا کہ آپ حادثاتی طور پہ آئے. تو کافی ساری یعنی کہ اگر آپ جن لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے تو ان میں سے 80% لوگ جو ہوں گے جو کہ حادثاتی طور پہ مختلف شعبے میں چلے گئے. بہت کم لوگ یہ ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں کہ جو جو سلیکٹ کر کے جاتے ہیں, یہ ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے, یہ ان کو پراپر طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس شعبے میں جانا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہے اس میں. اور دوسری چیز ہوتی ہے, جو لوگ نکلتے ہیں پھر وہ اپنے بلبوتے پہ نکلتے ہیں, چاہے وہ جابز میں جائیں, چاہے وہ CSS کر رہے ہوں, یا کسی بھی اچھی سرکاری جاب میں جا رہے ہوں. موسٹلی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں میں کوئی پیشن ہوتا ہے, جو نکلنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ اکثریت دیکھیں وہیں بات کہ وہ روزگار کے لیے اپنا جا رہے ہیں. اور دوسری چیز جو سب سے مین ہے وہ یہ کہ میں اکثر موسٹلی جاتا ہوں تو مختلف یونیورسٹی میں یا تعلیمی اداروں میں, اب جس سے بھی پوچھیں گے ہر بندہ نوکری, آپ نے کیا بننا ہے. میں تو اس کو اس الفاظ میں کہتا ہوں کہ اچھا جی کوئی بڑا کہہ دے بڑا افسر بننا ہے, تو میں کہتا ہوں یار آپ بڑے نوکر بنتے ہیں یا چھوٹے نوکر, تو کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے. تو اس طرف جو ہے وہ بالکل نہ رجحان ہے, نہ ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا زیادہ ایشوز ہیں, ان کا فوکس نہیں ہے, یا اپنے وہ فیوچر کو لے کر بڑے انسیکیور ہیں, کیا چیز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ اس کی سب سے مین وجہ تو آپ کے ملکی حالات ہوتے ہیں نا جی. کہ اب آپ نے ایک پروگرام سے پہلے بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہے باہر جا رہے ہیں. باہر کیوں جا رہے ہیں, کیا وجہ, اگر ان کو کیا پراپر روزگار موجود ہو, ہر بندہ اپنے گھر رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر باہر جانے کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ان کو مواقع نہیں ہیں, یا ان کو پوٹینشیل نہیں ہے. اور وہی لوگ جو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے ہوں گے کہ شاید آپ کو ناکارہ لگیں, لیکن جب وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, بڑے اچھے بزنس مین بن جاتے ہیں, یہ بڑی اچھی جگہ بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کو سسٹم نہ سپورٹ کرو تو پھر آبویسلی آپ جو ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اور سسٹم کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ وہی بات کروں گا جو پہلے کی, پھر وہی لوگ نکلتے ہیں کہ جو خود کچھ کرنا چاہیں. اور ہمارے نوجوان کو جو اصل چیز ہوتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اب ہمیں خواب نہیں دیکھتے ہم. اگر ہم خواب دیکھیں اور اس کے بعد خواب کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے جستجو کرنا, اور ہماری کوئی گول سیٹنگ نہیں ہوتی ہے. کہ ہم اکثر آپ کے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہیں, آپ بھی پوچھنا چاہیں, میں بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے, کسی کا کوئی گول نہیں ہے. تو وہ کہ آپ کا جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا لیٹ آیا ہے. ابھی اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے, لیکن اس طریقے سے اب
मुकम्मल तौर पे हम नहीं कह सकते कि जी इस पे काम हुआ है, ऐसे ही है ना। मतलब हमारे यहाँ के नौजवानों को पता ही नहीं है एक्चुअली उन्होंने करना क्या है। डिग्री जो है वो हमारा मोस्टली तो ये होता है कि बस डिग्री ले ली जाए, अच्छे मार्क्स ले लिए जाएं, और उसके बाद नहीं पता फिर करना क्या है। देखिए जी, अपॉर्चुनिटीज भी तो उस तरीके से हमारे यहाँ पर नहीं है मुयस्सर। मैं जरा थोड़ा सा प्लीज इजाफा करूंगा, चूंकि मैं भी तालीमी इदारों में खास तौर पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहता हूँ एज ए विजिटिंग मेंबर ऑफ द फैकल्टी। एक तो पहली बात ये है कि हमारे यहाँ बच्चे का कहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। हमारा बच्चा एक कटी पतंग की तरह से होता है। अच्छा, फिर ये है कि पेरेंट्स अपने अधूरे ख्वाब जो हैं वो बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। हाँ। अब अगर एक फैमिली में 4 बच्चे हैं तो पेरेंट्स ने पहले से ही पिन पॉइंट कर दिया है कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको हमने CSP ऑफिसर बनाना है। अब ये ख्वाब पूरे नहीं होते, चूंकि बच्चे का जब उस तरफ वो रुझान ही नहीं है तो वो डॉक्टर बनते बनते वही बात है, वो कंपाउंडर बन जाता है। फिर ये कि हमारा इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं है। जैसे बात कर रहे थे कि हम एक लिहाज से प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बच्चे, बट ये कि वो स्किलफुल नहीं है। हाँ। और फिर हर शख्स चाहता है सरकारी नौकरी। अब सरकार जो है वो इतने लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजनेस की तरफ, चूंकि वो बच्चा स्किलफुल नहीं है। मुझे कनाडा जाने का इत्तेफाक हुआ सरकारी टूर पर। अच्छा सर, ये आपका जो है वो वाकया लाजमी सुनेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, आप वाकया बता रहे थे, वो सुन लेते हैं। जी हाँ, मैं वो कनाडा में गया ऑफिशियल विजिट पर, तो वहाँ पे हमारे जो एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे MBBS करके आते हैं यहाँ पर। सही। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट उनका अपना एक इम्तिहान लेती है एंड मोस्ट ऑफ देम फेल टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। तो उसके बाद फिर वो ये करते हैं कि कैब चलाना शुरू कर देते हैं। और कैब जो है वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अपनी वो ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त करते हैं। और दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई कि अगर आप कैब में हो और अगर आप बीमार हो जाएं तो यू आर इन सेफ हैंड्स, बिकॉज वो जो कैब ड्राइवर है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वुड बी एन MBBS डॉक्टर। तो मैं बात सिर्फ ये कर रहा था कि हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और वहाँ पे इस तरह के काम करने में भी मुसर्रत महसूस करते हैं, लेकिन हमारे अपने यहाँ एक्चुअली वो इस तरफ नहीं आते। वो सारे के सारे जो है ना वो सरकारी इदारों में अफसर बनना चाहते हैं, वो कोई और काम नहीं करना चाहते। अच्छा, तो सिस्टम है ना सर, तो तमाम चीजें हम सिस्टम को हम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे। अच्छा, इसके साथ साथ सर आपसे जानेंगे इस टाइम जो हम वफाकी इंश्योरेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हैं, मोस्टली हम देखते हैं उनको बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, आप उनकी दादरसी कैसे करते हैं? अच्छा, अब पहली बात तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इंश्योरेंस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज इसकी है। ठीक है। एक होती है जनरल इंश्योरेंस और दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस जैसे आप समझते हैं कि गुड्स वगैरह की होती है, जिसमें आपकी व्हीकल है, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपका बिजनेस है, आपका हाउस है, आपकी इंडस्ट्री है, हत्ता कि एग्रीकल्चरल क्रॉप आपकी है, आपका लाइफ स्टॉक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। दूसरी बात है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि यू कवर द रिस्क ऑफ योर लाइफ, और फिर ये कि यू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप करते हैं। हमारे यहाँ जनरल इंश्योरेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कंपोनेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात आपसे ये भी अर्ज करता चलूं कि एक्चुअली दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी। हमारे यहाँ भी है तो सही, लेकिन ये 1% से भी कम है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन इसका है। और वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का इदारा कोशिश करता है कि हम इस इंडस्ट्री को तरवीज भी दें, ये फ्लरिश भी करे, इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो मुतासरीन इंश्योरेंस हैं, हाँ, उनके हुकूक को भी हम सेफ गार्ड करें। तो ये एक टाइट रोप है। अब आप देखें कि इंडिया में 3.1% है इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP। चाइना की अगर बात करें तो 2.9%, और अगर आप हांगकांग की बात करें तो 19% तक चला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में 20% तक चला जाता है, हत्ता कि श्रीलंका जैसे ममालिक में भी 1.7-1.8% है। तो हमारे यहाँ इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लो है।
اچھا، اب یہ ہے کہ لائف انشورنس کے حوالے سے بہت سارے مس نومرس ہیں لوگوں کے پاس جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ اب 2015 سے پہلے یہ تھا کہ جو انشورنس ایجنسیز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے اپنے ایجنٹس ہوتے تھے، سیلز ایجنٹ، کمیشن ایجنٹ آپ ان کو کہہ دیں. صحیح. لیکن 2015 کے بعد ایک چینج یہ آئی کہ بینک ایشورنس شروع ہو گئی، بینک کے ذریعے. بالکل. اچھا، اب یہ ہے کہ اور وہ ابھی تک جاری ہے، اور وہ ابھی تک بالکل جاری ہے، لیکن اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے. وجہ یہ ہے کہ انٹرینڈ لوگ آ گئے. ہاں. چونکہ اب جو بینکر ہے وہ ظاہر ہے کہ انشورنس کے لیے تو انٹرینڈ ہے، اس کی یہ ٹریننگ تو ہوئی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ ایک اور جو اس میں صورتحال آئی وہ یہ کہ بینکنگ اتھارٹیز نے ان بینک کی برانچز کو ٹارگٹ دینے شروع کر دیے. اب ان کے جو KPIs ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، یا ان کی جو ACR ہے، اس میں ایک کمپوننٹ 10 نمبر کا یہ بھی رکھ دیا گیا. اب وہ جو بینک مینیجر ہے، اور تو کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن بینک مینیجر کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس مسٹر A ہے، اس نے ابھی اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کی ہے اور اس کی جو کیش پروسیڈز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. یا ایک صاحب ہیں جو فارن ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. یا یہ کہ کسی شخص نے بہت لمبے عرصے سے کچھ ان کے پاس کیپٹل رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کو لیور بھی کرتے ہیں، مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو وہ بلاتے ہیں اپنا یہ کہہ کر کے جی آئیے آپ ہمارے یہاں چائے پئیں، ان کی خاطر مدارت کی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ایک بہت اچھی اسکیم آئی ہے، انشورنس کا نام ہی نہیں لیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کی کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اور وہ اس سے بہت سارے کاغذات پر وہیں پہ دستخط کرا لیتے ہیں. صحیح. اچھا، اب وہ جو بینک کا ادارہ ہے، عام طور پہ جو کسٹمر ہے وہ اس کو سرکاری ادارہ سمجھتا ہے، اور وہ جو بینکر ہے اس پر اس کا اعتماد بہت زیادہ ہے. ہم پرانی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ بینکار کی تو یہ حالت تھی کہ لوگ اسے اس قدر امانت دار سمجھتے تھے کہ اس کے پاس اپنی رقم چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ جی اس کو گن بھی لینا اور اس کے بعد اس کو ڈپازٹ بھی کرا دینا. تو اس حد تک کانفیڈنس تھا اور ٹرسٹ تھا. تو اب وہ بینک مینیجر جو ہے، ایک تو اس کا انٹرسٹ وہی ہے کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ اس میں اپنے 10 نمبر سیکیور کرے اپنی ACR میں، اور دوسرا اس کو کمیشن بھی مل رہا ہے. اب یہ شروع کے جو 2 سال ہوتے ہیں، پہلے سال میں 40%، 50%، 60%، اسی طرح دوسرے سال میں پھر 30%، 40%، 50% وہ لے جاتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے کارپوریٹ کلچر آیا بینکنگ میں، آپ نے دیکھا کہ اب لڑکیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں آگے، تو وہ لڑکیاں بھی ایک لحاظ سے وہ سیلز ایجنٹ کا رول پلے کرتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خاتون کی بات جو ہے نا وہ مرد ذرا توجہ سے سن بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پرسن. تو اس طرح مس سیلنگ کے جو واقعات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے. اب اس میں ہم نے کوشش کی اس ادارے نے کہ پہلے تو وہ بہت باریک فانٹ میں نا قواعد و ضوابط لکھے ہوئے ہوتے تھے. صحیح. اب اس میں ہم نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ ایک تو یہ جو 3-4 صفحے ہوتے ہیں اس کو ریڈیوس کریں، اور اس کے بعد یہ کہ اس کا فانٹ آپ بولڈ کریں، فانٹ کو بھی بولڈ کریں، اور یہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بھی کم کریں آپ تھوڑا سا، اور اس کو اردو میں بھی، انگریزی کے ساتھ اردو میں بھی. لیکن پھر بھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں نے عام اپنا ایک موبائل سیٹ بھی خرید کرنا ہو تو میں 3-4 دکانوں سے پتہ کرتا ہوں کہ اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہے، اپنا یہ ساری چیزیں پوچھتا ہوں. کلاتھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی نیا برانڈ آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں. پڑتال کیے بغیر جو ہے نا وہ آپ کو اپنی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، مطلب اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جیسے آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو پہلے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی مشتری ہوشیار باش، لیٹ دی بائر بی ویئر. لیکن یہ انشورنس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پتہ نہیں اپنے آپ کو اس قدر مطلب ہے ان کے سحر میں کھو جاتا ہے کہ وہ دستخط کر کے دے دیتا ہے. انشورنس کے حوالے سے لوگوں کو مارکیٹنگ سکلز بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، لوگوں کو بولنا ایسا آتا ہے کہ لوگ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. اچھا سر، اس سے بھی بات کرتے ہیں، اس میں مزید جو ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے، تو آپ کیا کو اپنے گولز کیسے سیٹ کرنے چاہیے، مطلب کیا پلانز کرنے چاہیے؟ ایک تو یہ بھی بڑا ہے نا کہ ہم لوگوں کو جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ بات آپ نے بڑی اہم بات کی، گول سیٹنگ، اور اسی چیز کا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے. گول سیٹنگ کو میں اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ آپ نے جو پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو آپ کو کیا چیز چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جوش چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جذبہ چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمت چاہیے،
لیکن سب سے اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پہاڑ چاہیے. پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے پہاڑ چاہیے آپ کو سب سے پہلے. یعنی کہ کوئی ایسی میل جس کا ایڈریس ہی نہ ہو, کیا وہ اپنے پتے پہ جا سکتی ہے؟ جب آپ نے کہیں جانا ہو, آپ کو ڈیسٹینیشن نہ ہو, تو گول سیٹنگ نوجوانوں کے لیے ایسی ہے جیسے کوئی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے. گول سیٹنگ سب سے ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ گول سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جانا کیا ہے, کرنا کیا ہے. میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ایک بڑا مشہور ایکٹر ہے بروس لی, امریکن, اس نے اب 70s میں اپنے آپ کو خط لکھا کیا کہ میں نے ایک دن امریکہ کا سب سے بڑا ایکٹر بننا ہے. اس نے بن کے دکھایا. سیم اس طرح سے ایک جیم کیری, وہ بھی امریکن ایک مزاحیہ اداکار ہیں, اس نے اپنے 85 میں اپنے آپ کو 10 ملین پاؤنڈ کا چیک لکھا اپنے نام کا, کہ میں 10 سال کے بعد میں فی فلم اتنا چارج کروں. گول سیٹ کیا اس نے. اور 1995 میں جو ہے اس کی ایک فلم ہے ڈمب اینڈ ڈمبر, جو کہ اس نے 10 ملین چارج کیا. یعنی کہ یہ آپ خود گول سیٹ کریں. اور گول سیٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم گول سیٹ کس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم نے چاند پہ گھر بنانا ہے, وہ تو نہیں ہوگا. یعنی آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ سمارٹ ہونا چاہیے, اسپیسیفک ہونا چاہیے, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بننا ہے. اسپیسیفک آپ کا گول ہونا چاہیے, اور اس کے بعد میئرزیبل ہونا چاہیے. یعنی یہ تو نہیں, اور ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ والدین آپ سے کہیں کہ ہاں جی آپ نے ایم اے یا ایم ایس سی کتنے عرصے میں کرنا ہے, تو اوبیسلی 2 سال میں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ 10 سال میں. تو گول سیٹنگ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہوگا, جب تک آپ اس کو سیٹ ہی نہیں کریں گے, تو آپ کسی طرح پھر کیا ہوگا, کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اچھا جی آج میں نے انجینئر بننا ہے, پرسوں آپ سوچتے ہیں جی میں نے ایکٹر بننا ہے, اس کے بعد سوچتے ہیں آپ نے بینکر بننا ہے, تو آپ بنتے کچھ نہیں ہیں. تو گول سیٹنگ جو ہے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے گول سیٹنگ بڑی اہم جو ہے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی ادارے جو ہیں جتنے بھی ہمارے جس ٹائم ہم بچے پڑھ رہے ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ کیا اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ سے بھی, جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے نا جی, یہ آپ کو اس طرف لیڈ کرتا ہے. لائک مثال اس کے ایسے دوں گا میں, اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو کہہ دیں کہ آپ نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے, تو 4:55 پہ جو ہے آپ خود بخود اٹھ جاتے ہیں موسٹلی. لیکن اگر آپ یہ کہ صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے, تو آپ کا مائنڈ آپ کو بار بار جگاتا رہے گا, بار بار جگاتا رہے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اسپیسیفک نہیں ہوئے. یعنی کہ جب تک آپ جو ہے کسی بھی چیز میں اسپیسیفک نہیں ہوتے, اس وقت تک آپ کچھ بن نہیں سکتے. اب جہاں تک رہا نوجوانوں کا مسئلہ, نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ انہوں نے لائف میں آ کے کرنا کیا ہے. اس کی آپ یہ بھی وجہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں یا معاشرے میں یا حکومتی سطح پر کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا رہے. اس کی وجہ سے لوگ باہر بھی جا رہے ہیں, یا اگر یہاں بھی پینے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ جاب ہے. لوگ کاروبار کی طرف نہیں آ رہے. اس کی سیم ایک ایگزامپل دوسری دیتا ہوں کہ انڈیا میں ایک 19 سال کے لڑکے نے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے, یہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, مختلف ہوٹلوں میں گیا. اس نے اس ہوٹل والے کو کہا کہ یار میں آپ کے ہوٹل کو تھوڑا بہتر کر دیتا ہوں, اس کی چادریں چینج کر دیتا ہوں, اس کی ریسیپشن ٹھیک کر دیتا ہوں, اس کے باقی معاملات ٹھیک کر دیتا ہوں, آپ کے جو ہے یونیفارم چینج کر دیتا ہوں. اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی چین اویو چلا رہے ہیں, جن کا اپنا ایک ہوٹل بھی نہیں ہے, جس کو سٹارٹ اپ بولتے ہیں. تو بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سٹارٹ اپ بہت چھوٹے لیول سے کیا, آج ان کے بڑے اس میں نام آتا ہے. بالکل جی. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جی ہم بات کر رہے تھے کہ گولز اور کیا تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ کس طرح سے پلان کرنا چاہیے. جی دیکھیں جی, گول سیٹنگ میں جس نے کہا کہ سب سے اہم سبجیکٹ ہوتے ہیں, ہم گول سیٹ نہیں کرتے. اس میں یہ چیز رہ جاتی ہے کہ ہم نوجوان اس میں کیا کریں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیریئر میں جب آپ نے جانا ہو اس کو دیکھیں کہ آپ نے کیا بننا ہے. موسٹلی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ جی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, اور جو والدین پروفیشن موسٹلی تو یہی چیزیں 3-4 پیشے ہیں نا, ان کو لے کر بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے سٹارٹ اپ نہیں کرتے. جس طرح پھر میں دوسری ایک ایگزامپل دوں گا, آپ نے آرل شوانزینگر کا نام سنا ہوگا, امریکن بہت مشہور آرٹسٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب فلموں میں آیا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے فلموں میں آ سکتے ہو, اتنا بڑا آپ کا قد ہے, آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہے, اداکاری کے بارے میں نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا ایک ٹائم پہ 80s میں یا 90s میں دنیا کے سب سے بڑے ایکٹر تھے. تو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں پھر آپ کر لیتے ہیں. پھر ایک دوسری چیز جو اس میں بڑی اہم ہے, جس پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی ضرورت ہے, کہ مائنڈ سائنس کے حوالے سے اس کو دیکھنے کی کہ ہمارا برین, یعنی کہ ہم جو چاہ رہے ہوں, لائک مثال میں اگر آپ کو ابھی کہوں کہ آپ صرف جو ہے
اسٹوڈیو میں کوئی ایک کلر دیکھنا چاہیں، اگر آپ بلو کلر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ہر طرف بلو ہی نظر آئے گا، دوسرے کلر کی طرف توجہ نہیں جائے گی، یعنی کہ جو ہمارا مائنڈ فوکس کرے گا اسی چیز کو ہی وہ اٹریکٹ کرے گا۔ اب جب تک ہم نوجوان جو ہیں کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو وہ اٹریکشن کیسے آئے گی؟ اور میں اکثر اپنی بات کرتا ہوں، جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، تو اس کا جواب اپنے آپ سے مانگتا ہوں، تو یقین کریں کہ رات کے 3 بجے مجھے میرا مائنڈ اٹھا کے مجھے اس کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اس کا یہ حل ہے، یا آپ کو نہاتے ہوئے اس چیز کا، اس مسئلے کا جو حل مل جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں کھوجا، اپنے آپ سے کبھی بات نہیں کی، اپنے ساتھ کبھی بیٹھے، ہم خود نہیں بیٹھے۔ جب تک ہم اپنے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اپنے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، اپنے اندر جھانکیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم اپنے آپ کو بھی ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی تو یہی چیز ہے نا جی، اتنی بڑی دنیا، 8 ارب لوگ ہیں، آپ اپنے ساتھ ہیں، 8 ارب میں جو آپ خود ہیں، کیا آپ خود اپنے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں؟ اپنے ساتھ خود بیٹھ کے اپنے ڈائلاگ کیا ہے؟ کیا آپ نے بیٹھ کے اپنا خود راستہ کبھی چنا ہے؟ جب اگر راستہ چن لیا، دیکھیں سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا خواب ہوتا ہے، خواب کے بعد کیا؟ خواب تو ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر بندے کو اچھا گھر بھی چاہیے، ہر بندے کو اچھی گاڑی بھی چاہیے، ہر بندے کو جو ہے اچھا شریک حیات بھی چاہیے، ہر کسی کو اچھا چاہیے، لیکن یہ خواب تو ہر بندہ دیکھتا ہے، لیکن خواب کے بعد جو ہے وہ اس کی جستجو کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو جستجو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ آپ کی جو جستجو کے لیے نکلتے ہیں اس میں پھر وہ آپ کی وائبریشن اور یونیورس کی وائبریشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی جستجو جو ہے وہ ٹھیک ہو، لگن سچی ہو، تو ایک نہ ایک وقت پہ جو ہے آپ اس مقام تک، اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اگر میں اس طرح کی آپ کو مثالیں سنانے لگوں تو شاید مثالیں بہت ساری ہیں نا، کیا کریں ہمارے ملک اور یہ اس میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک سے باہر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے لیول سے تمام چیزیں اسٹارٹ کی۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اب شاید لوگ یہ کہیں گے یار یہ باہر کی مثال ہے، نہیں، ملتان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، اسی شہر کے حوالے سے بات کر لیں کہ یہاں پہ بھی کرنے والے کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں، الفاظ کہتا ہوں، کرنے والے کے لیے 100 کام ہے، نہ کرنے والے کے لیے 100 بہانے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے انشورنس کے حوالے سے۔ اچھا، جس طرح فراڈ بہت زیادہ ہے نا، ابھی ہم بریک میں بھی سر سے یہی میں بات کر رہی تھی کہ پالیسی کروا لی جاتی ہے، جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے، ڈاکومنٹس جس طرح سے سائن کروائے جاتے ہیں اس پہ مینشن جو ہے کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو کچھ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مارکیٹنگ سکلز ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے جھانسے میں آ کر سائن وغیرہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے اب تو برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ اب اس کا راستہ کیا ہوگا؟ بس یہ ہے جی کہ انشورنس کے حوالے سے بہت سارے مس نومرز ہیں، مغالطے آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جو آج ہم پیسے یہ لگا رہے ہیں یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے، حالانکہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اس میں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کا جو رسک ہے، چونکہ لائف میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انٹورڈ سچویشن ہو سکتی ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو وہ ریڈیو پہ ہم سنا کرتے تھے کہ میرے ابو نے لا کر دی ہے میری امی کو ایک بیمہ پالیسی، تو دیٹ واز اے گفٹ، اور گفٹ اس لیے تھا کہ وہ آپ فیوچر آف چلڈرن جو تھے کہ آپ ان کا سیکیور کر رہے تھے۔ اچھا، اب اگر یہ ڈبل پیسے ہوتے ہیں تو وہ گجرانوالہ میں تھا، وہ ڈبل شاہ جو کہتا تھا کہ پیسے، یہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، ڈبل کر دیں گے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب میں نے وہی عرض کی بات آپ سے کہ بینک میں جب وہ بیچتے ہیں پالیسی تو ٹال کلیمز ہوتے ہیں، فالس کلیمز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے تجربات۔ جی دیکھیے، گھر سے جو ہے نا بچے کی پرورش شروع ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے پرورش۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ اس کو فالو کرتا ہے سارا۔ اب یہ جب ہم ماں باپ کو اگر اسی طرح سے تربیت نہیں پرووائڈ کریں گے بچے کو، اس کے بعد وہ آگے بھی چلنے کے لیے قابل نہیں ہوتا۔ پھر جی اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اب جس طرح کی اس کو صحبت مل جاتی ہے اس طرح کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر اپنا جو ہے نا زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے۔ اب نوکری کی تلاش میں دیکھیے اس کو ایپ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم نے تجارت کرنی ہے یا ہمیں کوئی دے دے، ہمیں کوئی کاروبار کرا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نوکری ہم نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. جی سر ہم بات کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ٹال کلیمز وہ کرتے ہیں جس کی بنا پہ وہ پالیسی جو ہے نا وہ بیچتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ جو پالیسی ہولڈر ہے, جو پالیسی پرچیز کر رہا ہے, اس کو ایٹ لیسٹ پوچھنا چاہیے کہ ان کاغذات میں کیا لکھا ہوا ہے, اور اگر وہ خود نہیں سمجھ سکتا تو کم از کم وہ کہتے ہیں نا دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے, کسی بڑے سے, کسی بزرگ سے وہ مشاورت تو کرے کہ یہ میں کیا, چونکہ جب وہ سائن کرتا ہے تو وہ کل کو جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ جو پالیسی والے ہوتے ہیں کرنے والے, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے سگنیچر اس پر موجود ہیں. بھائی سگنیچر تو موجود ہے لیکن اس نے کیا سمجھا بھی ہے. اب ہمارے کہنے پر, یعنی اس انشورنس محتسب کے ادارے کے کہنے پہ, اب جب وہ پالیسی بیچتے ہیں تو پہلے ایک کال ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں کال بیک کنفرمیشن. آپ جتنے بھی مطلب یہ جو پالیسی لیتے ہیں ٹھیک ہے, تو ان کو ایک کال آتی ہے جس کو کہتے ہیں کال بیک کنفرمیشن, CBC. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس کو, جو آپ کا ہونے والا ہے پراسپیکٹو پالیسی ہولڈر ہے, اس کو آپ بتائیں کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ویدر یو وانٹ ٹو کنٹینیو اٹ, کہ آپ کو 1 سال میں اتنا آپ کو پریمیم دینا ہوگا, اس کا سم ایشورڈ یہ ہے. صحیح ہے. تو یہ باتیں آپ انہیں بتائیں, اور اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتا تو وہ وہیں پہ بھی ریفیوز کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کو ڈاکومنٹیشن ملتی ہے پالیسی کی, اس کے بعد آپ کے پاس ایک 14 days کا پیریڈ ہوتا ہے. اگرچہ یہ پیریڈ بہت کم ہے, ہم کوشش کریں اس کو بڑھائیں, 14 دن کا پیریڈ ہے. صحیح ہے. اس میں جیسے ہی آپ کو پالیسی ڈاکیومنٹس ملتے ہیں, آپ اس کے 14 days کے اندر, جس کو فری لک پیریڈ کہتے ہیں, آپ انہیں لکھ سکتے ہیں کہ ہم پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اب ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے پالیسی ہولڈر کے ساتھ, چونکہ اس نے دستخط کر کے دیے ہوتے ہیں, اور 2-3 سال کے بعد جب وہ جاتا ہے, پہلے تو اسے کہا گیا کہ 3 سال کے بعد جب چاہنا تم پیسے نکلوا لینا, لیکن پالیسی 10 سال کی ہوئی ہے. پالیسیز نارملی 5 years, 10 years, 15 years, 20, کوئی بھی پالیسی 2-3 سال کی ہوتی نہیں ہے, نارملی نہیں ہوتی. اچھا, اب جب یہ ہے کہ آپ میچورٹی سے پہلے جب آپ اسے انکیش کراتے ہو, سرنڈر کرتے ہو آپ پالیسی کو, تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب کچھ انشورنس ایجنسیز نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر ودن 2 years اگر آپ پالیسی کو سرنڈر کرتے ہو تو آپ کی کیش ویلیو 0 ہوگی. صحیح. چونکہ انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ایلسٹریشن چارٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی 6%, 8%, 10% یا 8%, 10%, 12% ہم آپ کو دیں گے. ایک ہوتی ہے منیمم ویلیو, ایک ہوتی ہے مڈ ویلیو, ایک ہوتی ہے میکسیمم ویلیو. صحیح. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ 0, آپ کی میکسیمم ویلیو ہی 0 ہے. پھر ہم اس میں انٹرپشن کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آفٹر آل اس شخص نے آپ کو 2 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں, آپ کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سافٹ کارنر رکھیں. تو کوشش کر کے ہم انہیں کوئی 50% اس کا دلوا دیتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پالیسی آپ لے لیتے ہیں, اگر آپ اسے وقت سے پہلے اگر آپ انکیش کراتے ہیں یا سرنڈر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا, یہ میرے خیال میں ہے بھی ہے کہ آپ 3-4 کے بعد میرے خیال میں کہ آپ کو جا کے نا آپ کے جو اپنے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے مشکلات ہے. نہیں, اس میں بھی اب یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ ہے کوئی 30 سال کا تو ظاہر ہے کہ اس میں رسک آپ کا کم انوالو ہے. صحیح. لیکن اگر وہ زیادہ عمر کا آدمی ہے, عمر رسیدہ ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ انشورنس ایجنسی کے پاس جو ہے نا اس کا رسک زیادہ انوالو, تو اس کو پیسے کم ملیں گے. تو لوگ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دس از سارٹ آف انویسٹمنٹ. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کو 15 سال بعد جو ہے 20 سال بعد آپ کو جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل آپ کو پیسے مل جائیں گے, جو کہ آپ کے لیے بڑے, حالانکہ جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو آپ اچھا خاصا ان کو ہر سال جو ہے وہ نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا انشورنس ایجنسیز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو میڈیکل کور دے رہے ہیں, ہم نے سم ایشورڈ کیا. اب اس میں یہ بھی تو بات ہے نا کہ اگر ودن 2 years اگر انتقال کر جاتا ہے وہ شخص جس نے پالیسی لی, تو وہ جو سم ایشورڈ ہے اس نے لی تو 50,000 سالانہ پہ تھی, لیکن 5 لاکھ اس کی سم ایشورڈ تھی, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسے پھر دینے پڑتے ہیں. صحیح. تو یہاں بھی بات ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. میرے پاس تو ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں کہ اس نے پالیسی لی اینڈ ود ان 1 month, ود ان 2 months ہی ایکسپائرڈ. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بالکل جواب دے دیتا ہے تو شروع میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اس کا میڈیکل ہی نہیں کرایا, وہ اس نے لکھ دیا آپ کے سیلز ایجنٹ نے اپنے کمیشن حاصل کرنے کے لیے کہ جی وہ گڈ رسک ہے, وہ پالیسی ہو گئی.
تو یہ اس طرح کی بھی واقعات پیش آتے ہیں. اس میں میں بار بار جو بات کرتا ہوں وہ یہ ایک اچھا پھر اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ جی میں نے وہ سیلز ایجنٹ کو پیسے دے دیے ان کیش. کبھی بھی سیلز ایجنٹ کو آپ پیسے نہ دے, تھوڑی سی آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے, آپ خود ڈپازٹ کریں. یہ واقعات بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کو پیسے دیے ہوئے تھے, اس نے جمع نہیں کرائے. اچھا پھر جب بندہ جاتا ہے نہ تو وہ بینک مینیجر بیٹھا ہوتا ہے جس نے وہ پالیسی رجسٹر کی تھی, نہ وہ سیلز ایجنٹ ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا. اب ایجنسی والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے پاس بندہ تھا وہ چلا گیا. اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جس وقت اس نے پیسے آپ کو دیے تھے اس وقت تو ہی واز یور امپلائی, تو اس لیے وائکیریس جو لائبلٹی آپ کی بنتی ہے آپ اس کو پے کریں. اور اگر سر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر ان کو کوئی جرمانہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی سزا وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی راستہ نہیں نکلتا؟ نہیں, اس میں دیکھیں وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ سیٹلمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. چونکہ ہم نے اس کیس کا فیصلہ 60 دنوں میں کرنا ہے, ہم اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ, پروفس پہ, جس طرح سے عام عدالت میں ہوتا ہے جس میں آپ کرمینل پروسیجر کوڈ یا اس میں پاکستان پینل کوڈ کی طرف آپ جاتے ہیں, تو سیٹلمنٹ کا تو ہوتا ہے ایک ون ون پوزیشن ہے کہ دونوں کو آپ اکراس دی ٹیبل آپ بٹھا کے آپ ان کو کہتے ہو بھئی آپس میں تصفیہ کر دو. کیونکہ ہمارے محتسب صاحب کا وین یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر دیں گے جس پہ دونوں ایگری نہیں کریں گے تو لا محالہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا لیٹیگیشن کا. وہ ریویو میں چلے جائیں گے, وہ اپیل میں چلے جائیں گے, اس سے وقت ضائع ہوگا. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنا, اور 60 دن میں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آپ انکوائری نہیں کر سکتے. یہ ہے کوازائی جوڈیشل پروسیڈنگز. تو اس میں یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ میڈیشن کریں, ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں, اور پوری دنیا میں پرسویشن کے اب واقعات ہیں, پرسیکیوشن نہیں ہے, پرسویڈ کریں آپ انہیں. تو یہ والی صورتحال ہے. صحیح ہے. آپ ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں, آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپلیکیشن لکھ کر جو ہے وہ آپ کے آفس پہ بھی درج کرا جا سکتی ہے. سادہ کاغذ پہ آپ, کوئی اس کے لیے پریسکرائب فارم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک عام کاغذ پہ آپ لکھ کے اپنی گریونس دیتے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک دفعہ ایک ریمائنڈر دیں, ایک مہینے کا نوٹس آپ انہیں دے دیں, تاکہ کل کو وہ یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے پاس پہلے آئی نہیں. ان کا پہلے ایک دروازہ کھٹکھٹائیں. بہت سارے کیسز تو اسی میں ختم ہو جاتے ہیں کہ جب وہ انہیں اپروچ کرتے ہیں, انہیں لکھتے ہیں کہ اگر آپ ہماری گریونس کو ریڈریس نہیں کریں گے تو پھر ہم فیڈرل اومبڈسمین کے پاس جائیں گے. تو وہ ان سے مذاکرات کر کے وہ سیٹل کر لیتے ہیں. لیکن جہاں سیٹل نہیں ہوتے وہاں پہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اور ڈیتھ کلیمز کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا سیریس ہوتا ہے, چونکہ اس میں ہیوی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے, تو اس میں عام طور پہ رجحان یہی ہوتا ہے آن دی پارٹ آف دی ریسپونڈنٹ کمپنیز کہ کسی طرح سے ڈیویٹ کیا جائے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو میکسیمم ریلیف ہم دیں. صحیح سر, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی سر آپ کوئی نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی ٹپس دینا چاہیں, کوئی ان کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں. میں نوجوانوں کی نسبت ان کے والدین کو میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو کمفرٹ زون سے نکالیں. یعنی ہم والدین کیا کرتے ہیں کہ والدین جا پتر تنو تتی وہاں نہ لگے, یہ کہتے ہیں نا کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے بچے جو ہیں وہ گھر سے بعد میں نکلتے ہیں. اگر گرمی ہے تو ڈرائیور اے سی چلا کے پہلے کھڑا ہے, اگر سردی ہے تو ہیٹر چلا کے پہلے کھڑا ہے. ہم نے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے اپنی اولاد کو. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا کمفرٹ زون سے نکالیں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ نہیں جی فیس آپ کی ٹائم سے ادا ہو جائے گی, آپ اچھی گاڑی ان کو لے کے دیتے ہیں, اچھی بائک لے کے دیتے ہیں. وہ کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے والدین نے. بجائے اس کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, میں ان کے والدین سے مخاطب ہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب تک آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکالیں گے, تھوڑا سا ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بچے اگلے سیمسٹر کی فیس آپ نے خود دینی ہے. اچھا, تھوڑا مشکلات کے لیے تیار کرنا چاہیے میرے خیال بچوں کو. ہم نے خود اپنے بچوں کو اتنا پیمپرڈ کر دیا نا مسئلہ ہی کہ اچھا کیوں ہم نے, اچھا پیرنٹس نے اسکول گئے ہیں تو ٹیچرز نے اگر مار دیا ہے کچھ کہہ دیا تو ہم اس پہ بھی فوراً ایکشن لے لیتے ہیں. اچھا کہیں لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ ہماری کیا دیکھیں اس میں, اس لیے میں نے یہ بات کی کہ اسکول میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب بھی اگر آپ کا استاد سامنے آ جائے تو آپ نے جو کھڑے ہونا ہے. یعنی کہ یہ آج بھی جو ہے اگر میرے اسکول کا استاد یا میرے کالج کا استاد میرے سامنے آئے جو تو ممکن نہیں ہے میں کھڑا ہوا نہ ہو سکوں, اور ممکن نہیں ہے کہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے نہ ملوں میں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے, یا والدین اسپیشل اپنی اولاد کو جو ہے اس زون سے نہیں نکالیں گے, کہ ان کو پش کریں ان کو کہ نہیں ہم نے فیس نہیں دینی چاہے ہمارے پاس ہے کہ تم کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ اس سے, جب آپ کمفرٹ زون سے نکل جائیں گے, ہوگا کیا اس سے کہ جب بچہ جو ہے وہ کمفرٹ زون سے نکل جائے گا, اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ میرے
50,000 Hurdles 60,000 ہیں, 1 लाख इससे रुपए खुद ही मैंने fight इसके कर expense रही करने हैं। हैं, हाँ। तो उसको कोई ना कोई, जब उसका ब्रेन में दिमाग में एक चीज आएगी कि मैंने इसको कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं, तो फिर उसको रास्ता नजर आएगा। जब मुश्किल में डालेंगे तो फिर उसको रास्ता नजर आएगा, जब उसको रास्ता नजर आएगा हो सकता है वहीं से ही उसका कैरियर शुरू हो जाए। सर वहीं बहुत से उसको शुक्रिया startup मिल जाए आपका, आप हमारे Thank शो you. का हिस्सा बने। और इसके साथ ही सर आपका भी शुक्रिया, आपने जो है वफाकी मोहतसिब इदारे के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।